अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डिसीजन मेकिंग ये जो कॉन्सेप्ट है इस सिलसिले में द हिडन ट्रैप्स इन डिसीजन मेकिंग, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ माइन। आई एम नरेटिंग हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल है और उसको मैं आपके सामने नरेट कर रहा हूँ। एंड इन दिस बेसिकली द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज द हिडन ट्रैप्स इन डिसीजन मेकिंग। ये इसका सेकंड एपिसोड है जो मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ। तो पहला मैंने अपलोड कर दिया था। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम जब डिसीजन लेते हैं तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग इज ए जॉब ऑफ एन एग्जीक्यूटिव फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एवरी डे वी टेक द डिसीजंस। तो होता कुछ इस तरह से है कि हमारी ज़िंदगी में एज एन एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस और पर्सनल लेवल पे भी जो डिसीजन होते हैं बाज़ औक़ात वो बड़े टफ डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। और वो जो डिसीजन अगर हमारे बैड डिसीजन होंगे तो वो रिस्कियर रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं, वो बैड रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। अच्छा, होता कुछ इस तरह से कि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारे सामने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, अलिफ बे जीम नून ABCD। तो अगर हम प्रॉपर अपने माइंड की ओपननेस के साथ डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमें वो ऑल्टरनेटिव्स नज़र नहीं आएंगे। ऑल्टरनेटिव्स का नज़र आना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और जब वो ऑल्टरनेटिव्स नज़र नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, क्विक जजमेंट करते हैं। वो कहलाता है, इसमें कहता है हेरोरिस्टिक्स अप्रोच होती है। और इसमें क्या होता है कि हम क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक जजमेंट लेते हैं, शॉर्टकट हम लगाते हैं और बाज़ औक़ात उसमें एफिशिएंसी आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात समटाइम्स दिस डिसीजंस आर नॉट करेक्ट। अच्छा, ये मेंटल शॉर्टकट जो होते हैं ये अलाउ करते हैं लोगों को कि जनाब आली आप सॉल्व करें प्रॉब्लम क्विकली और एफिशिएंटली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन मेंटल शॉर्टकट्स की वजह से जो आपका डिसीजन होता है वो आपका जो है उसके अंदर कोई ट्रैप नहीं होता। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल द डिसीजन मेकिंग हैज़ ए ट्रैप, ए हिडन ट्रैप। आप डिसीजन ले लेते हैं लेकिन उसमें हिडन ट्रैप होता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस आर्टिकल में जो बयान की गई है वो ये बयान की गई है कि जो हमारे पास चीज़ें हैज़ी नज़र आएंगी, हमें ज़िंदगी में धुंधली नज़र आएंगी, वो हमें दूर नज़र आएंगी। जो चीज़ें धुंधली नज़र नहीं आती वो हमें करीब नज़र आती हैं। तो हम चीज़ों को, लोगों को जज इसी तरीके से करते हैं कि जो लोग हमारे करीब होते हैं हम उन लोगों के लिए जो हमारा जजमेंट का तरीक़ेकार होता है वो डिफरेंट होता है, और जो लोग हमसे दूर होते हैं उनके लिए हमारा जजमेंट का तरीक़ेकार जो होता है वो डिफरेंट होता है। दूर होने से मुराद दिल से दूर होना है, माइंड से दूर होना है। यानी कि ए पर्सन हु इज़ इन योर फैमिली, सो बेसिकली आप उसके लिए जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो कुछ और ले रहे होते हैं। अभी रिसेंटली देयर वाज ए पर्सन, ही हैज़ गिवन मी ए कॉल एंड ही टोल्ड मी कि मेरे बच्चे की जो परसेंटेज है वो कम है और आप उसको जो है वो फलाने कॉलेज में दाखिला करवा दें सर मुनव्वर। तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए, आपका बेटा जो है हमारा बेटा है और पाकिस्तान के सारे बेटे हमारे बेटे हैं। तो मैं अगर किसी बच्चे के लिए सिफारिश करूं तो इसका मतलब मैंने बाकी बच्चों का हक मारा। जैसे मैं अपने बेटे के मुतालिक बात कर, मैंने उनको बताया कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय ओन सन नुसैर, सो आई टोल्ड हिम कि यार ये स्कॉलरशिप के लिए यू कैन अप्लाई बट आई विल नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे लिए सिफारिश की तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बाकी लोगों का, बाकी बच्चों का मैंने हक मारा जो भी मेरे बच्चे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है, आई एम नॉट टेलिंग यू माई स्टोरी बट आई एम टेलिंग यू कि जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं द पीपल हु आर नियर टू अस, तो हम उनके लिए डिसीजन हमारे डिफरेंट होते हैं, और जो लोग हमसे दूर होते हैं उनके लिए चूँकि हम बायस होते हैं लिहाजा हम उनके लिए डिसीजन जो है वो किसी और तरीके से करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो ये हमारा ये जो वे होता है जिसमें हम क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, जिसमें हम जो है शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, उसमें दरअसल क्या होता है, उसमें दरअसल हम वो डिसीजन इसलिए जल्दी लेना चाहते हैं कि हम पर प्रेशर होता है। लाइफ में हम प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, तो उस प्रेशर को किस तरह से। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो हमको समझनी चाहिए, व्हाट इज दैट, जजमेंट इज द बिजनेस ऑफ गॉड। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो जजमेंटल हैं। एक आदमी जो कि जजमेंटल होगा वो काइंड नहीं हो सकता। एक और अहम बात यहाँ पे ज़रूरी है, उस पर मैं आपको नसीम हिजाजी उनकी एक किताब है, अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस मैंने नहीं किया हो तो उनकी कई किताबें हैं, वो तारीख़ी किताबें लिखते हैं।
تو ان کی ایک کتاب ہے 100 سال بعد، تو وہ پڑھ رہا تھا میں، اور کتابیں پڑھنی چاہیے ہمیں روزانہ، کیونکہ اسی طرح سے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے پتہ یہ چلا کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو خوبصورتی دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو سی ایوری تھنگ، بیوٹی ان ایوری تھنگ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب علی وہ ایک چشمہ بنانے والے ایک صاحب ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پکڑ کے لے کر آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ بھائی اگر تم نے ایسا چشمہ نہ بنایا میرے لیے جس سے مجھے ہر چیز خوبصورت نظر آئے، تو پھر جناب علی تمہاری چھٹی کروا دوں گا، میں تمہیں بھی قتل کروا دوں گا، تمہارے فیملی کو بھی قتل کروا دوں گا. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ جنگل میں جاتا ہے تو اس کو ایک راہب ملتا ہے، اس کو یہ پرابلم بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم ہے، میں تو سب جگہ گھوم آیا لیکن مجھے نہیں پتہ چلا ایسا شیشہ کون بنائے گا. اس نے کہا میں ایسا شیشہ بنا دیتا ہوں، تم کو فکر کی ضرورت نہیں. اب بادشاہ کے پاس وہ جاتا ہے، بادشاہ وہ اینک لگا لیتا ہے. اب بادشاہ کو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے. اس کی جو اولڈ لیڈی ہوتی ہے شی آلسو بیکمس بیوٹیفل، اس کی کوئین جو ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے وزیر بھی اس کو اچھے لگتے ہیں. اور جناب ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 4 لوگ آتے ہیں جو کہ قتل کے کیس میں آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو اس بادشاہ کو اچھے لگتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. ملک میں جو ہے وہ فساد، وہ یعنی کہ ملک جو ہے وہ اس میں ہر قسم کا جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، انتشار کا شکار ہو گیا ہوتا ہے ملک، لیکن بادشاہ کو ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے. وزیر بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس طرح تو یہ جو ہے تو بڑا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہاں پر اگر رک کر ہم انالیسس کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ریئلٹی کو دیکھنا امپورٹنٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے اندر پازیٹیوٹی آپ کو ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوٹی از دی ریئل آنسر آف اینی آبجیکٹ. خیر بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک ریئل شیشہ، وزیر اسی بندے کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو پلیز کریٹ اے ریئل چشمہ، جو ہم بادشاہ کو لگائیں گے. جو بادشاہ ریئل چشمہ لگاتا ہے تو اس کو ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے. تو دیکھیے ریئلٹی کو پتہ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری زندگی میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم صرف ایسے ججمنٹل ہو جائیں کہ لوگوں کی زندگی عذاب کر دیں اپنے ڈیسیشنز کی وجہ سے، یا ایسے ججمنٹل ہو جائیں کہ ہمیں ہر چیز اچھی نظر آنے لگے اور ہم کہیں جی آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. یار پازیٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پازیٹیوٹی کا مطلب یہ آپ کر لیں کہ جناب علی آپ ریئلٹی کو دیکھنا چھوڑ دیں. ریئلٹی از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ریئلٹی کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، لوگوں کے پرابلمس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جینوئن پرابلم ہوتے ہیں، ان کے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کو دنیا اگر وہ کہتے ہیں نا اندھے کو ہر چیز جو ہے وہ گرین نظر آتی ہے والی بات ہے، ساون کے اندھے کو. تو باٹم لائن کیا ہے، وی مسٹ انڈرسٹینڈ. تو اس آرٹیکل میں وہ جو بات کر رہے ہیں، اس آرٹیکل میں جو پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی وہ کیا کی تھی؟ پہلی بات ہم نے جو یہاں شروع کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ جناب علی تھوڑا سا ریکیپ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ہم جب ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ڈفرینٹ سچویشنز آ جاتی ہیں اور ہم بعض اوقات چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب انڈر اسٹیمیٹ اور اوور اسٹیمیٹ کریں گے تو ڈیسیشنز ہمارے ڈفرینٹ ہوں گے، ہمارے وہ ڈیسیشنز نہیں ہوں گے جو ہم ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم، جو مینیجر کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اچھا ڈیسیشن میکنگ میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس جو ہے وہ اٹس سیلف اے ویری امپورٹنٹ پروسیس، جو کہ کمپلیکس پروسیس ہے. اور جو ڈیسیشنز غلط ہوتے ہیں وہ صرف ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس کے وجہ سے غلط نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ ڈیسیشن میکرز کے مائنڈ کی وجہ سے بھی غلط ہوتے ہیں کہ ڈیسیشن میکر کا مائنڈ کیسا ہے، کیسا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیسی تربیت ہوئی، ویسے وہ کیسے پل کے جو ہے بڑا، اس کے گھر کا ماحول کیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا یا نہیں کیا. آئی واز ان ٹریننگ، آئی واز پرووائڈنگ دا ٹریننگ. تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ منور صاحب کوئی اور ٹرینر بھی ہو تو آپ لے آئیے گا. تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، انیزا وڈ لائک ٹو شیئر سم تھنگ ود دا اسٹوڈنٹس آف او لیول فائنل ایئر کے بچے ہیں یہ. تو انیزا نے کہا ٹھیک ہے بابا میں بھی انٹرسٹیڈ ہوں، کیونکہ میں نے اپنا جو ہے وہ او لیولس، اس نے جو ہے اپنا او لیول سارے ایز اور اے اسٹار میں کیا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ میں کس طرح سے جو ہے میں نے اپنے او لیولز میں سکسیس حاصل کی. تو میں نے جب اس کو لے کر گیا تو شی ٹاک اباؤٹ اے ٹیچر اینڈ دا نیم آف دیٹ ٹیچر از سر عمیر. اینڈ شی واز سیئنگ کہ میرے سر نے مجھے یہ بات بتائی، انگلش کے ٹیچر تھے میرے، کہ انیزا پڑھا کرو، ریڈنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو یہی عادت ہم جب ڈالیں گے تو ہمارا ویژن جو ہے براڈ ہو جائے گا، وی آر ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیشنس. تو یہ جو اوور کانفیڈنٹ جو ہو جاتے ہیں ڈیسیشن میکر، تو اس کی وجہ سے وہ ڈیسیشن غلط لیتے ہیں. امپریشن بھی ضروری ہوتا ہے
ڈیسیشن میکنگ میں کہ آپ غلط امپریشن لیں گے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے تو اس کا مطلب وہ جو کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ایکسکیوز می, وٹ ڈو یو ٹاک اباؤٹ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کی جن کا فرسٹ امپریشن کل کچھ اور تھا اور آج فرسٹ امپریشن کچھ اور ہے. انہوں نے اپنے آپ کو تربیت کی, انہوں نے کتابوں سے, دوستوں سے, لوگوں سے, صحبت سے انہوں نے تربیت کی. So you cannot take the decision on the basis of history in such a way that someone was of this type, so now he is supposed to do. یہ بھی ایک الگ اپروچ ہے کہ ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. تو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بیسکلی از این امپورٹنٹ جاب ان دا پرسنل لائف ایز ویل ایز ان دا بزنس لائف. اور اگر آپ غلط ڈیسیجن لیں گے تو ڈیمیجز ہوں گے, اور وہ ڈیمیجز جو ہیں وہ بزنس لائف میں بھی ہوں گے اور پرسنل لائف میں بھی ہوں گے. اور بعض اوقات وہ ڈیمیجز جو ہوتے ہیں irreparable لاس ہوتا ہے, یو کین ناٹ برنگ اٹ بیک. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جناب عالی جب ہم ڈیسیشن لیتے ہیں تو ہمارے جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن ہونے چاہیے کہ اگر یہ روٹ بند ہے تو میں اس روٹ سے جاؤں گا. تو آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے, ادروائز آپ کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ آپ کا رزلٹ آتا ہے دا برج از آؤٹ. آپ آدھا راستہ چل پڑے اور وہاں جا کے آپ کو پتا چلا دا برج از آؤٹ, اس کا مطلب ویسٹیج آف ریسورسز. یو آر سپوز ٹو کم بیک اینڈ یو آر سپوز ٹو گو بائی اندر وے ناؤ, بائی اندر وے, آپ کسی اور راستے سے آپ جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ میں باتیں ہیں وہ مائنڈ آف ڈیسیجن میکر, میں نے آپ سے بات کی, میں آپ کو ریویو دے دیتا ہوں کہ جب ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو ایگزیکٹو ڈیسیشنز کرتے ہیں جناب علی کس کے لیے, وہ کرتے ہیں آرگنائزیشنز کے لیے, اور ہم اپنی پرسنل لائف میں ڈیسیجن کرتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیسیجن میکنگ جو پروسیس ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس پروسیس میں ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس اٹ سیلف جو ہے وہ ہم کو ڈیسیجن کی طرف نہیں لے کے جاتا, بلکہ ڈیسیجن میکر کا مائنڈ سیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں روزانہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ آئی ایم 60 ناؤ اینڈ آئی رن 5 کلومیٹر نان اسٹاپ. سو وٹ از دیٹ؟ اٹس اے مائنڈ سیٹ. ہمارا مائنڈ سیٹ جب میں ڈیسیجن لیتا ہوں کہ پش اپ یور لمٹس. میرے ایک دوست ہے محمود, تو وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں پش اپ یور لمٹس. دیٹس ویری رائٹ. وین یو اینڈر, جب ہم دوڑتے ہیں تو کچھ اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن کرتے ہیں سر آپ, ٹیکنیکس ہیں اس میں. وہ کیا ٹیکنیک ہے؟ آپ کو بریدنگ کیسے کرنی ہے, آپ کو جو ہے اینڈورنس بڑھانی ہے, اپنی اسپیڈ کو سلو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف میں بھی ہم جو ڈیسیجن لیتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب اسپیڈ ہم نے ٹھیک رکھنی ہے, انکریز رکھنی ہے, بڑی بھی رکھنی ہے, کب ہم نے اپنی اسپیڈ جو ہے اس کو کم کرنا ہے, دھیمے کرنا ہے. ہمارے جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ ہم دو مائنڈ سے کرتے ہیں, کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ. کانشیس مائنڈ سے جو ڈیسیجن کیے جاتے ہیں وہ ہیپینس لے کر آتے ہیں, گریٹر گڈ فار دا گریٹر نمبر آف پیپل. اور جو انکانشیس مائنڈ سے ہم ڈیسیجن کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ڈیزاسٹرز لے کر آتے ہیں, اور بعد میں ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں ہمارے لک کی وجہ سے, یا ہم کہتے ہیں اللہ نے ایسے چاہا تھا. اللہ نے تو آپ کو عقل دی تھی کہ آپ سوچیں, یو آر سپوز ٹو تھنک اینڈ یو آر سپوز ٹو ٹیک دا ڈیسیجن دین آفٹر میکنگ دا انالیسس, آفٹر میکنگ اے ریسرچ, بٹ یو ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ, اور آپ نے اللہ پر ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو لوگ جو دنیا میں ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ اچھا ڈیسیجن کے اندر ایک ہوتے ہیں اسٹرکچر ڈیسیجنس, پلان ڈیسیجن ہوتے, ایک ہوتے ہیں نان اسٹرکچر ڈیسیجن. امیڈیٹ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں ہم کو بعض اوقات. اس امیڈیٹ ڈیسیجن کے اندر آپ شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں اور سالو کرتے ہیں پرابلمس کو کیسے کوئکلی, اور ججمنٹل آپ ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات ججمنٹل ہونا پڑتا ہے آپ کو. لیکن میں بنیادی طور پر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں ججمنٹ از دا بزنس آف گاڈ, ججمنٹ از ناٹ دا بزنس آف یورس. آپ کیسے جج کریں گے؟ اگر آپ پاکستان اور انڈیا کی بات کریں, جب انگریز کی حکومت تھی, تو اگر آپ ایک پرسپشن سے دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کو آزادی دلانے میں اپنا رول ادا کیا وہ کون تھے؟ وہ فریڈم فائٹر تھے. لیکن انگریز ان کو کہتا ہے ٹیررسٹ تھے. تو اب وہ ٹیررسٹ تھے یا فریڈم فائٹر تھے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس پرسپشن سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اگر آپ اس پرسپشن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آزادی کے لیے کام کیا تو فریڈم فائٹر تھے, اور اگر وہ آپ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں انگریز کے انداز سے کہ وہ تو وہاں پر جو ہے وہ اپنے حق لڑنے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں مینج, اس طرح سے نہیں کر رہے تھے اس طرح انگریز چاہتا تھا, تو ٹیررسٹ تھے وہ. تو ٹیررسٹ نہیں تھے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کو وہ فریڈم فائٹر نظر آتے ہیں. وہ آپ کے جو آبجیکٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. تو جب ہم ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں ہیزی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں دور نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ ڈیسیجن ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہمیں دور لگتی ہیں, اور جو چیزیں ہمیں نزدیک نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ نزدیک نظر آنے کی وجہ سے جو ہیزی نہیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نزدیک نظر آ رہی ہوتی ہیں.
تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے ڈیسیشن اپنی ججمنٹ کی وجہ سے ہم ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں. ہماری آئیز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے مائنڈ کو جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ چیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم اپنی وہ کہتے ہیں دیکھی ہوئی آنکھوں دیکھی بات جو ہے وہ جھوٹی ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے سارا کے ساتھ ریسرچ جو ہے اس سلسلے کے اندر بات کرتی ہے کہ جناب علی بہت سارے فلاز ہیں, اور اس میں ہم جو اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا وہ بات کروں گا ڈیسیشن ٹریپس پہ. سائیکالوجیکل ڈیسیشن ٹریپس کون کون سے ہوتے ہیں اور ہم ان ٹریپ سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور آج کی ویڈیو جو ہے تقریباً 16 منٹ کی ہے. 10 منٹ آپ نے پہلے انویسٹ کیے اپنی زندگی پر, 16 منٹ آج آپ انویسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اینڈ تھینک یو ویری مچ. میرا نام منور حمید منگل والا ہے, اور آئی ہیو اے ٹریننگ کمپنی ایز ویل جس کا نام ہے نالج پاکستان, اور ہماری کولیبریشن رہتی ہے سب لوگوں کے ساتھ. میں کیٹ یونیورسٹی میں سرو بھی کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.